तो जी। आज नजर कुछ है साहब आपके जी। पास? जी जी। मेरे पास ये सवाल भेजा है फरजाना बी ने। उन्होंने कहा कि जब हम दुआएं मांगते हैं जी। तो ये कैसे हमें पता हो कि ये कबूल फरमाए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आ, पहली बात तो ये है कि दुआ मांगना हमें सिखाया ही अल्लाह ने है। और सबसे पहली दुआ जब हम कुरान मजीद को खोलते हैं, सबसे पहली और सबसे बड़ी दुआ जिसको हम ओपनिंग भी कहते हैं, सूरह फातिहा, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अल कुरान। तो हम रोज डेली मेरे ख्याल के इससे ज्यादा कोई दुआ मांगते हैं। एक तो हमारी अपनी पर्सनल दुआएं होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम, लेकिन ये वो दुआएं जो हम बचपन से मांग रहे हैं, मांगे चले जा रहे हैं, और एंड तक जब तक हमारी जिंदगी होती है, हम जितनी भी नमाजें पढ़ रहे होते हैं दिन में, और जो सारी नमाजें पढ़ता है वो कम से कम 48 टाइम्स, 48 दफा तो कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए, हमें सीधा रास्ता दिखा दें, हमें सीधा रास्ता दिखा दें। और रास्ता उन लोगों का जिनके ऊपर इनाम है, यानी जो सक्सेसफुल लोग हैं, और उनका रास्ता नहीं जिनसे आप नाराज हैं, और उनका रास्ता भी नहीं जो गुमराह हो गए या अपने रास्ते से हट गए। तो हम डेली ये दुआ मांगते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते दो बातें, कि एक तो सलाम फेरने के बाद यानी नमाज खत्म करने के बाद जो हमने मांगा था, अल्लाह से हमने मांगा था सीधा रास्ता, तो बजाय कि उसका जवाब लेने के हम हाथ उठाकर और मजीद अपनी दुआएं मांग लेते हैं अल्लाह से, विच इज फाइन, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अभी तो हमने सीधा रास्ता मांगा था, तो पहले उसका जवाब तो ले लें। और मजीद हम अपने करियर, इकोनॉमी, बच्चे, रिश्ते, शादी, बहुत सारे और दुआएं मांगते हैं अल्लाह से। तो इससे ये पता चलता है कि हमें दुआ का अभी मकसद और कॉन्सेप्ट, दुआ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ये दुआ है क्या और इसका प्रोसेस क्या है। तो ये अच्छा सवाल है और इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो मैं सिस्टर से ये कहूँगा कि जब हम आ, किसी से कोई सवाल करते हैं जो जिंदा होता है, एक तो वो जो फिल्मों में दिखाया करते थे, हम बचपन में वो पाकिस्तानी भी और बॉलीवुड मूवीज में भी दिखाते थे कि तो एक तस्वीर लगी होती थी और उसके ऊपर हार डाला होता था, और उससे वो बातें कर रही होती थी कि आप चले गए, आज बेटा आपका पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है। तो वो तस्वीर जवाब नहीं देती थी, तो ये वन साइडेड बातें होती थी, आप क्यों चले गए, आकाश आप यहाँ होते, वो तस्वीर कुछ नहीं बोलती। तो जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हय्युल क़य्यूम है, अल्लाह जिंदा भी है, कायम भी है, 24/7, समीउन अलीम भी है, सुनने वाले भी हैं, इल्म भी रखते हैं, खबीरुम बसीर भी हैं, खबर भी रखते हैं और देखते भी हैं। तो ये मसला क्या है, जो जिंदा है वो तो जवाब देता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी फ्रीक्वेंसी कहीं और ट्यून हुई हुई है, यानी हमने फेसबुक पे अनाउंसमेंट की कि जी मैं 12:45 पे रेडियो तराना पर आऊंगा और या फेसबुक पर लाइव आऊंगा, तो वो रेडियो तराना की बजाय हमारे सुनने और देखने वालों ने कोई और रेडियो ट्यून इन कर लिया, तो उस रेडियो पे तो हमारी आवाज नहीं सुनाई देगी, हमारी बात नहीं सुनाई देगी, क्योंकि आपने रेडियो कोई और ट्यून कर लिया। तो कुछ ऐसा ही हुआ। एक हमारी व्यूअर पूछ रही हैं फेसबुक पे कि दुआ का मतलब क्या है। दुआ का मतलब होता है पुकारना। इट्स गुड क्वेश्चन, थैंक फॉर रिमाइंडिंग मी, आई शुड हैव टोल्ड। दुआ का मतलब होता है पुकारना। सवाल भी होता है इसमें, या अल्लाह मुझे क्यों भेजा यहां पर, मैं जानना चाहता हूं अपना मकसद, ये भी दुआ है।
دعا صرف ڈیزائرز کی نہیں ہوتی، دعا میں سوالات بھی ہوتے ہیں، دعا علم کی بھی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہم علم کی دعا مانگتے نہیں ہیں. دعا حکمت کی بھی ہوتی ہے، یا اللہ مجھے وزڈم، حکمت اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے رشتوں کو، اکانومی کو، یہ بھی دعا ہوتی ہے، ہم مانگتے نہیں ہیں. یا اللہ مجھے ہدایت چاہیے، مجھے بتا کہ میں کس طرح تیری بات کو سمجھ سکتا ہوں. ہم اس طرح کی دعائیں مانگتے نہیں ہیں، ہم سیدھی سیدھی چیزوں کی دعائیں مانگتے ہیں. انفارچونیٹلی، معذرت کے ساتھ، ہم نے اس کو ضرورتوں کا رب، لارڈ آف نیسیسٹیز، ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے دماغ میں کہ وہ چیزیں دینے کے لیے، گناہ معاف کرنے کے لیے. اور وہ ہمیں کچھ نہیں بتا رہا، وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کیوں بھیجا تھا، ہماری انسٹرکشنز کیا ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ وہ مالک ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ مالک ہے، ہم غلام ہیں. ایاک نعبدو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں. اور دوسری طرف ہم مالک کو روز کہتے ہیں یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو. تو ایسا نوکر کون رکھے گا جو کام تو کوئی نہ کرے، یہ تو نہ پوچھے کہ میں آج آپ کیا کھائیں گے، آج میں آپ کے لیے کیا بناؤں، آپ کو کوئی چیز تو نہیں چاہیے. نہ صفائی کرے، نہ انسٹرکشنز کو فالو کرے، نہ پوچھے، لیکن ہر روز کچھ نہ کچھ مانگنا شروع کر دے کہ آج وہ بچے کی فیس جانی ہے، وہ میرا ہسبینڈ ہاسپٹل میں ہے. وہ تو یہ اکثر آپ نے، اگر آپ نے میڈز رکھی ہیں انڈیا پاکستان میں یا کہیں بھی، تو آپ نے اکثر یہ باتیں اس طرح کی سنی ہوں گی. تو آپ کبھی بھی ایسے ملازم کو نہیں رکھیں گے جو مانگتا تو رہے لیکن کام نہ کرے. تو کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ، تو دعا جب ہم اللہ سے روز پکار رہے ہیں کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کر دیجیے سیدھے راستے کی طرف، تو کیا کبھی ہم نے یہ سلام پھیرنے کے بعد سوچا کہ جو میں نے ابھی مانگا تھا یہ ملے گا اب کیسے، کہاں سے ملے گا، کیا کروں اب کہ مجھے سیدھا راستہ مل جائے؟ کیا خالی مانگنے سے ملتا ہے یا مانگنے کے بعد اس کا جواب بھی آتا ہے؟ جی، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دعاؤں کا جواب دیتا ہوں، جس کا ترجمہ اکثر کر دیا جاتا ہے میں دعائیں قبول کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں یقبل التوبہ، میں توبہ قبول کرتا ہوں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاستجابا، دعا تمہاری دعاؤں کا میں جواب دیتا ہوں، تو ہم فاستجابا اس کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ بھی قبول کرنا کر دیتے ہیں، کیونکہ شاید ترجمہ کرنے والے کو بھی یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ساتھ سسٹر، اپنے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے جواب دیتے ہیں. انہی آیات کے ذریعے، اسی پروسیس سے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام تر جوابات دیے تھے جو لوگ ان سے سوال کرتے تھے. لوگ طرح طرح کے سوال کرتے تھے، تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے قولو، وہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے تھے قل، کہہ دیجئے، یہ ان کو یہ بتائیے. تو آپ کا میں نے ذرا ڈیٹیل سے جواب دیا کہ کیسے پتہ چلے کہ دعا قبول ہو گئی ہے. اس کے لیے آپ کو قرآن مجید کو کھولنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا تو سنتے ہیں، سمیع علیم تو ہیں، لیکن جواب اپنے کلام سے ہی دیتے ہیں. جواب وہ کوئی آسمان سے آواز نہیں آتی ہے، کوئی خواب میں نہیں آتے ہیں. اچھے خواب ضرور آ سکتے ہیں، لیکن جو جواب ہے اللہ کا کاپی رائٹ کے ساتھ، بلیک اینڈ وائٹ میں، وہ اس کی آیات کے ساتھ ہی آتا ہے. کیونکہ اگر آپ خیالات میں جواب لیں گے تو خیالات میں شیطان بھی ہے. اگر آپ خوابوں میں جواب لیں گے تو خوابوں میں شیطان بھی انفلٹریٹ کر جاتا ہے. اور جس جگہ سے اللہ کی پروٹیکشن اور پریزرو جواب آتا ہے وہ اس کا اپنا کلام قرآن مجید ہے، جس کی اللہ خود حفاظت بھی کر رہے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. تو میں اپنی سسٹر سے یہی کہوں گا کہ آپ کی جو بھی دعا ہے وہ قرآن سے پوچھئے، سوال کیجئے، ہماری اس ٹرانسمیشن پہ سوال کیجئے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. بہت سارے لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے،
تو وہ بڑی دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، بڑی صدقے دیتے ہیں، چیریٹیز کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، جو ان کو جو بتاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جب اس سے بات نہیں بنتی تو پھر وہ مزار پر جاتے ہیں، پھر وہ انسانوں کے پاس جاتے ہیں، انسانوں سے کہتے ہیں، اور پھر اس میں بہت سارے لوگ جو کون آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ ان کو بے وقوف بناتے ہیں، اور بڑے بڑے ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بہت ہماری بہنیں اور اگنورینس میں، انوسینس میں، ایک انوائرمنٹ ایسا جہالت کا بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر بے وقوف بھی بنتے ہیں اور ابیوز بھی ہو جاتے ہیں، اور بڑا کچھ اس معاشرے کے اندر ہوتا ہے، ان کی دولت، ان کا پیسہ بھی لوگ ہتھیا لیتے ہیں۔ تو اگر ہمیں جواب مل جائے اللہ سے تو پھر ہم در در ٹھوکرے نہیں کھائیں گے، پھر ہم جگہ جگہ سے تعویذ اور یہ اور وہ اور لوگوں کے آئیڈیاز اور خیالات اور جو بھی اس معاشرے میں ہو رہا ہے، ہم بے وقوف نہیں بنیں گے۔ تو دیکھیں اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ۔ سورہ شورا ہے 42 نمبر سورہ، اور اس کی آیت نمبر 49 میں ذرا غور سے سنیے سسٹر، یہ جواب آ رہا ہے، اس سے آپ کو سارا دعا کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری بادشاہت اللہ کی ہے، کسی انسان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قوانین، اللہ کے لاز، اللہ کی جو پورے امور چل رہے ہیں کائنات کے، اس کے اندر انٹرفیئر کر سکے۔ بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم چاہے 2019 میں پہنچ جائیں، چاہے انگلینڈ پہنچ جائیں، چاہے ہم نیوزی لینڈ پہنچ جائیں، ہم امریکہ پہنچ جائیں، یا ہم افریقہ میں رہیں، یا ہم انڈیا پاکستان میں رہیں، ہماری سوچ ابھی تک نہیں بدلی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ انسان کو بڑی محبت ہے بیٹوں سے، انسان کو بڑی چاہت ہے بیٹوں کی، کیونکہ بیٹے ہر دور میں سائن آف پاور، سائن آف ایک ایسٹ کی کام کریں گے، کما کے لائیں گے، ہماری طاقت بنیں گے، جنگ لڑیں گے۔ تو یہ ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، مومن کی اور مسلمان کی بات نہیں ہو رہی۔ مومن اور مسلمان تو بیٹا یا بیٹی نہیں، وہ صالح اولاد مانگتا ہے، وہ نیک اولاد مانگتا ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ ایک عام انسان جو ہے وہ ان چکروں میں ہوتا ہے کہ بیٹا چاہیے یا بیٹی چاہیے۔ وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہ صاحب علم اور صاحب قدرت ہے، یعنی اس کے پیچھے بھی کوئی علم اور حکمت ہوتی ہے، کسی کو اولاد نہیں بھی دیتا اللہ۔ اب اگر مجھے یہ جواب مل گیا کہ اللہ نے 100% یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے نہ دے، تو کیا یہ آیت سمجھنے کے بعد، یہ جواب ملنے کے بعد میں کہیں جاؤں گا در در ٹھوکریں کھانے؟ کیا میں کسی انسان کو پکاروں گا؟ کیا میں کسی اور کون آرٹسٹ کے پاس جاؤں گا؟ کیا میں ڈسٹربڈ رہوں گا، بے چین رہوں گا؟ آرام سے بیٹھ جاؤں گا، میں سجدے میں گر کے اللہ سے شکر ادا کروں گا، یا اللہ کہ تیری مہربانی کہ تو نے مجھے بچا لیا، مجھے جواب مل گیا۔ جب تیری مرضی نہیں ہے تو ہم تو تیرے غلام ہیں، جب تیری مرضی ہوگی تو اس قابل سمجھے گا مجھے دے دینا۔ تو بہت سارے لوگوں کو اولاد 12 سال 15 سال کے بعد بھی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو جواب اگر مل جائے ٹائملی تو ہم بہت ساری غلط پریکٹسز سے بچ جاتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، انسان اپنے لیے اس طرح شر کی دعا مانگتا ہے، ایول کی دعا مانگتا ہے، جو چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں اس کی دعا مانگتا ہے، دعاؤہ بالخیر، جیسے کہ اس کو خیر کی دعا مانگنی چاہیے تھی۔ وَإِنَّ الْإِنسَانَ كَانَ عَجُولًا، اور انسان تو بڑا ہی ہیسٹی ہے، بڑا جلد باز ہے، امپیشنٹ ہے۔
وہ کہتا ہے کہ مجھے پوری زندگی کا رزق جو ہے ایک ہی دن میں دے دو. اگر فرض کرو کسی کو اللہ نے پوری زندگی میں فار ایگزامپل 50 لاکھ روپے دینے ہیں یا $1,00,000 دینا ہے پوری زندگی میں اس کو, تو انسان کہتا ہے مجھے آج ہی دے دو $1,00,000. وہ جلدی میں امیر ہونے کی, اس لیے پھر وہ غلط حرکتیں کرتا ہے, بے چین بھی رہتا ہے, بے سکون بھی رہتا ہے. تو اللہ کا ایک پروسیس ہے. ایک مومن جو ہوتا ہے, ایک مسلمان جو ہوتا ہے, وہ اپنے تمام سوالات, اپنی تمام دعائیں, اپنی تمام حاجتیں, اپنی تمام کوئریز, اپنی تمام اس کی جو کنفیوژنز, وہ اللہ کے سامنے لے کر آتا ہے, اور اس کے کلام سے, کیونکہ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اپنے اپنے پرابلم, ایشوز, فکریں, پریشانیاں, اور جو ان کی حاجتیں اور جو پرابلمز ہوتے تھے زندگی میں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آیات کے ذریعے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لے آئے, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں سلامتی ہو, آپ کو سلامتی بھیجی ہے اللہ نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آتے تھے, کیونکہ جب اللہ کے رسول موجود تھے تو لوگوں کو بڑی آسانی تھی کہ وہ ڈائریکٹ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے کہ مجھے زندگی میں یہ ہو رہا ہے, اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں, کیونکہ وہ اللہ کا میڈیم تھے اس دنیا کے اندر. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی آیات کے ذریعے ہی جواب دیتے تھے. وہ اللہ کی آیات کے ذریعے ہی اللہ کی وش اینڈ ول بتاتے تھے. وہ اللہ کی نعوذ باللہ کوئی اپنی طرف سے یا اپنے ایکسپیرینسز سے تھوڑی بتا رہے تھے, کیونکہ وہ تو خود چلتے پھرتے واکنگ قرآن تھے. وہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تو وہی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے, میں تو اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. تو انفارچونیٹلی چونکہ ہم نے قرآن کو اللہ سے الگ کر دیا. اب یہ بات ذرا غور سے سنیں ہماری سسٹر, ہم نے قرآن کو پڑھا بخشش کے لیے, ہم نے قرآن کو پڑھا ثواب کے لیے, ہم نے قرآن کو پڑھا ختم کرنے کے لیے, ہم نے قرآن کو پڑھا اور دوسری قرآن خوانی اور کلوں کے اوپر اور ان رسومات کے اوپر. کوئی بیمار ہو گیا, ڈیتھ سے پہلے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی. تو ہم نے قرآن کو اس طرح پڑھا, تلاوت کی عربی میں. ہم نے اللہ سے دعا جب کی تو قرآن سے رجوع ہی نہیں کیا, حالانکہ اللہ تمام جوابات کائنات کو آلریڈی دے چکے ہیں. پیپر آؤٹ ہو چکا ہے, رزلٹ آؤٹ ہو چکا ہے. ہمارے گھر میں پیپر بھی ہے, رزلٹ بھی ہے, تمام جوابات کہ قیامت والے دن کیا ہوگا, حساب کیا ہے, آخرت کیا ہے, دنیا میں کیا راستے ہیں, کون سا راستہ سیدھا ہے, کون کون سے ٹیڑے راستے ہیں, کس کس طرح کے لوگ ہیں, کس کس انٹینشنز کے لوگ بستے ہیں, ان کا کیا عمل ہے. اور ایک مسلمان کو, ایک ایمان والے کو اللہ نے ہر لحاظ سے گائیڈ کر کے بالکل کوئی کسر نہیں چھوڑی, کیونکہ ظاہر ہے اللہ جب ایجوکیٹ کرتے ہیں تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کو گائیڈ کرنے کے لیے بھیجا, تو پھر انسانیت کے لیے تیار کر کے بھی تو بھیجا ہوگا. تو اللہ کی کتاب میں, اللہ کے کلام میں ہمارے سارے سٹریسز, ہماری ساری انر پریشانیاں, ہمارے ڈپریشنز, ہمارے جو چیزیں ہمیں اندر سے بے چین کرتی ہیں, خواہشات سے لے کے, خواہشات کو بھی ایڈریس کیا ہے. کیونکہ خواہشات جو ہیں ہم پال کے رکھتے ہیں, ہم بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں, ہم کبھی ان کو ایڈریس ہی نہیں کرتے کہ یہ خواہشات ریئلسٹک بھی ہیں, کیا یہ خواہشات کے کانسیکوینسز اچھے ہوں گے, کیا یہ خواہشات میری جو ہے میرے گھر کے لیے, میرے بچوں کے لیے, میری ازواج کے لیے, کیا یہ اچھی ہیں, کیا یہ مجھے اینڈ تک عزت دلوائیں گی یا مجھے بے عزت اور رسوا کریں گی. ہم خواہشات کو سنبھال کے چھپا کے رکھتے ہیں دنیا سے. تو اللہ تعالیٰ خواہشات کو بھی ایڈریس کرتے ہیں, ہمارے ڈائریکشن کو بھی ایڈریس کرتے ہیں, ہماری انٹینشن کو, یہاں تک کہ ہماری نیت کو بھی ایڈریس کرتے ہیں. تو جب بھی آپ دعا کریں, دعا ضرور کریں, لیکن یہ ضرور چیک کر لیں کہ انبیاء کرام نے کیا دعا کی تھی, کیونکہ انبیاء کرام ہمارے رول ماڈل ہیں. ہم وہ دعائیں کرتے ہیں جو انبیاء نے بھی نہیں کی. انبیاء جو اللہ کے بھیجے ہوئے نیک اور
اپوائنٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کبھی قرآن مجید میں دیکھیے. وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام جن کو ہم دین کا باپ کہتے ہیں, اللہ نے ان کو دین کا باپ بنایا ہے, خانہ کعبہ کی جنہوں نے بنیاد ڈالی. ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک, یا اے ہمارے رب ہمیں اپنا مسلمان مان لے, اپنی نظر میں مجھے مسلمان مان لے. تو نبی اتنا کانشیس ہے, نبی اتنے تقوی کے ساتھ ہیں کہ وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی نظر میں مسلمان مان لے. میں تو ایفرٹ کر رہا ہوں لیکن قبول تو نے کرنا ہے. اور ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم کبھی یہ دعا ہی نہیں مانگتے کہ یا اللہ کیا تو مجھ سے راضی ہے, کیا میں تیری نظر میں مسلمان ہوں, کیا میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں. کبھی ہم اس کے کلام سے چیک ہی نہیں کرتے, اور ہم گھر بار پراپرٹی اولاد بچے رشتے دنیا کی ہر چیز مانگتے ہیں, لیکن کبھی یہ چیک نہیں کرتے کہ انبیاء کرام نے کیا دعائیں کی تھیں, اللہ کے نیک لوگوں نے کس طرح کی دعائیں کی تھی, تاکہ ہم بھی اس طرح کی دعائیں کریں. ہم آج کسی سیلیبریٹی کو دیکھ کے ویسے کپڑے تو پہننا شروع کر دیتے ہیں, آج ہم کسی سپر ماڈل کو دیکھ کے وہ والی لون تو لے آتے ہیں گھر میں, ویسے بال تو ہم کلر کروا لیتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صحابہ کرام نے کیا دعائیں مانگی تھیں, تاکہ ہم اپنی زندگی کی ڈائریکشن بھی تو ویسی ان سے انسپائر کیوں نہیں ہو رہے. ہم دنیا کے ہر فیشن سے انسپائر ہوتے ہیں. تو دعا کس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ قبول کرتے ہیں, جب ہم قرآن مجید کو کھولیں گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, یہ آخری آیت آج کی سورہ بقرہ 2 اس کی آیت 186, اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اور جب یہ میرے بندے مجھ سے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں. تو جب میرے بندے تجھ سے یعنی اللہ کے رسول سے میرے بارے میں یعنی اللہ کے بارے میں سوال کریں, اللہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو فَإِنِّي قریب, میں ان کے بہت قریب ہوں. اس کا مطلب ہے انسان جانتے نہیں ہے, ہر دور میں انسان کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کتنا قریب ہے. وہ آسمانوں میں ڈھونڈ رہا ہے اللہ کو, وہ لوگوں کے پاس جا کے ڈھونڈ رہا ہے اللہ کو, وہ خیالوں میں خوابوں میں ڈھونڈ رہا ہے اللہ کو, جبکہ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ ہماری جگلر وین سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنِّي قریب, میں ان کے قریب ہوں. اجیبو, اب یہ بات غور سے سنیے گا, اجیبو میں جواب دیتا ہوں, دعوت دعا کا میں جواب دیتا ہوں, اجیبو دعوت الدائی دعا کرنے والے کی دعا کا, اذا دعان جب بھی وہ دعا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں میں جواب دیتا ہوں. تو آپ کو جواب کیوں نہیں ملا آج تک, مجھے جواب کیوں نہیں ملا تھا 30 32 33 سال آف مائی لائف. ہمیں کیوں جواب نہیں ملتا جب ہم روز دعا کرتے ہیں نماز کے بعد, ہم روز کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں صراط مستقیم سیدھا راستہ دکھا دیں, سلام پھیرتے ہیں, جواب کیوں نہیں آتا؟ جواب اس لیے نہیں آتا کہ جہاں سے میں نے دعا مانگی تھی میں نے وہاں دوبارہ جواب لیا ہی نہیں. سورہ فاتحہ قرآن میں ہی تو لکھی ہے, قرآن نے ہی تو مجھے کہا کہ یہ مانگو, تو کیا قرآن یہ نہیں بتائے گا کہ یہ کیسے ملے گا اور کیا کرنا پڑے گا؟ ہدایت کیسے ملے گی, کس کو ملتی ہے, کہاں سے ملے گی, کیا کرنا پڑے گا, کون کون سی ہیبٹس اپنانی پڑیں گی, کون کون سی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا, کس طرح بیہیو کرنا ہوگا. قرآن نے ڈیٹیل میں بتایا ہے. تو ہم نے دعا تو سیکھ لی, دعا کا جواب نہیں لیا. یا اللہ میرے والدین, میں اپنے والدین کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں. تو جواب دیا اللہ نے, فرما بردار بننا ہے تو اف نہیں کرو, جھڑکو نہیں, شفقت سے پیش آؤ. سارے جوابات دیے ہیں. یا اللہ مجھے عزت چاہیے, مجھے کامیابی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے 98 آیات یا ایھا الذین آمنو کی لکھی ہیں کہ ایک ایمان والے کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے, وہ کتنا پنکچوئل, اس کی کمٹمنٹ کیسی ہوتی ہے, وہ کتنا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, اس کا پورا کیریکٹر لکھا ہوا ہے. وہ پروفیشنل بھی اچھا ہوگا, جو کہے گا کرے گا, کمٹمنٹ پوری کرے گا. تو ہم جواب تو ہم نے لیا نہیں, ہم صرف دعا مانگ کے, کیا صرف دعا مانگنے سے ڈاکٹر بن جاتے ہیں؟ یا اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دے. یا ہم میڈیکل کالج جاتے ہیں, وہاں فارم فل کرتے ہیں, پھر ایڈمیشن لیتے ہیں, پھر 5 سال پڑھتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اذا دعان جب بھی دعا کرتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تم بھی تو مجھے جواب دو، تم بھی تو مجھے رسپونڈ کرو۔ اللہ تعالیٰ ٹو وے کمیونیکیشن چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں تم دعا مانگ کے کدھر نکل رہے ہو بھائی، واپس آؤ، یہ جو دعا مانگی ہے اس کا جواب لو اور پھر مجھے جواب دو کیا کیا تم نے اس جواب کا۔ اس سے آسان لفظوں میں نہیں سمجھا سکتا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي مجھے جواب دو، یہ جو میں نے تمہیں جواب دیا ہے، جو تمہارے گھر میں قرآن مجید پڑھا ہے، اس کا جواب اللہ مانگ رہے ہیں کہ what did you do with it؟ جو روز تم نے ہدایت مانگی تھی میں نے روز جواب دیا تمہیں ہدایت کا، کیا تم نے کچھ کیا اس کے بارے میں؟ کیا ہدایت لی؟ کیا تم نے میری انسٹرکشنز کو فالو کیا، میری ذمہ داریاں لیں؟ اس دنیا کے اندر جو ایک مومن ایک مسلمان کا رول تھا لوگوں کے لیے زندگی آسان کرنے کا، اس دنیا کو جنت بنانے کا، رول ماڈل بننے کا، کیا وہ تم نے کیا؟ تو یہ سارے جوابات ہمیں دینے پڑیں گے۔ اگر ہم یہاں پر نہیں لیں گے تو قیامت والے دن یہ سوال ہم سے ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈیٹیل میں جواب مل گیا ہوگا، اور ون لائنر جواب یہ ہے کہ قرآن کھولیے اور اپنے تمام سوالوں کے جواب مانگیے۔